Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बैटल जो सबसे ज़्यादा बड़ी लड़ाइयाँ इस्लाम में हुई हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे बदर है, सेकंड नंबर पे ओहद है और थर्ड नंबर पे खंदक है। सीआर कौन है लड़कों में से? आ गया नहीं आ गए? ये ज़रा इनको कहें यार, ये ऑन रखा हुआ था, यार वीक हो गए सेल इसके, ज़रा सा इसको सेल वेल चेंज करके दे दें। सबसे बड़ा मार्का जो इस्लाम की तारीख में, हिस्ट्री में हुआ है, हक और बातिल की लड़ाई हुई है, वो बदर का हुआ है। बदर का जो मार्का है, जो लड़ाई हुई है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुफार और मुसलमानों के आपस में कुफर और इस्लाम की लड़ाई में मुसलमानों को फतह दी है। और ये जो बैटल हुई है, ये जो मार्का हुआ है, ये बिल्कुल देखा जाए तो बहुत मुसलमान एक तरफ कमज़ोरी की हालत में और दूसरी तरफ कुफर जो है वो बड़ी ताकत के साथ, अपने जोश और वलवले के साथ सामने उभर के आया है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को इसमें फतह हुई है। बदर की लड़ाई की वजूहात दो वाक़यात बने। ये जो मोबाइल जिनके भी हाथ में है ना, सब बंद कर दें, और डेस्क के ऊपर भी मुझे किसी का मोबाइल नज़र नहीं आए, बिल्कुल अंदर रख दें छुपा के, मुझे किसी का मोबाइल नज़र नहीं आना चाहिए। सबसे पहले मुसलमानों की तरफ से एक कुफार के इलाके में मुसलमान चले गया, गलती से रास्ता भटक गया, उसको कुफार ने पकड़ के जो है कत्ल यानी कि शहीद कर दिया, और वजह कोई भी ऐसी खास नहीं थी। दूसरे नंबर पे कुफार की तरफ से एक जासूस बाकायदा जासूसी करने के लिए मुसलमानों के इलाके में आया, और उसको सहाबा ने पकड़ लिया, और उनके हाथों से वो बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दरमियान वो मारा गया, यानी कि कत्ल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी मुसलमान के शहीद होने पर जो भी किसास या दियत का लेन देन होता है, वो लेकर मामले को ठंडा कर लिया। लेकिन उसके बाद जब कुफार का एक काफिर जो है मुसलमानों की हुदूद में आकर वो इस तरीके से कत्ल हो गया अपनी गलती से, उस पर कुफार ने जो है वो इस मामले को बहुत ज़्यादा भड़काया, और उनके अंदर ये आग जो है वो पकती चली गई, हत्ता कि वो चाहते थे कि मुसलमानों को अब हम सिरे से जड़ से उखाड़ के फेंक दें। इसके लिए सबसे बड़ा ज़रिया वो लड़ाई करना चाहते थे मुसलमानों के साथ, कोई भी वजह बन जाए। तीसरे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में क़याम पजीर थे, आप वहाँ रह रहे थे, और आपके मदीने के किनारे की तरफ से बहुत सारे काफ़िले गुजरा करते थे जो कि तिजारत के हुआ करते थे, बिजनेस। उन्हीं काफ़िलों में से एक अबू सुफियान का काफ़िला भी यहाँ से गुजर रहा था, और उसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने चाहा कि इस अबू सुफियान के काफ़िले को लूटा जाए। काफ़िले को लूटने की नीयत से आप 300 से लेकर 317 तक सहाबा को लेकर निकले कि अबू सुफियान का एक बड़ा काफ़िला जिसमें लाखों दराहिम, दीनार और मुख्तलिफ अशिया साजो सामान मौजूद है, जो कि ट्रेडिंग होने के बाद, ये काफ़िला पहुंचने के बाद भी जो इससे प्रॉफिट मुनाफा हासिल होगा वो मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। जैसा कि आपके इस इतने तरक्की याफ्ता दौर जिसको हम ये कहते हैं, ये हमारा वक्त जो चल रहा है अभी ज़माना, इसमें भी हमारे बहुत से मुसलमान बेचारे वो कुफार और यहूदियों के हाथों जो है बेवकूफ़ बनते हैं, बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं,
اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف ڈفرینٹ کوائنس ہیں، ڈیجیٹل منی ہے، وہاں پر جو ہے آن لائن فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ٹوٹلی اکثر جو ہے 98.9% حرام ہے، اور جن کے اندر سود کا کاروبار ہے، سود کا لین دین ہے. اور ہر کاروبار کی بنیادی طور پر بیسیکلی آپ کو 2 پوائنٹ دیکھنے پڑتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر سود یا دیگر جو شرائط ہیں وہ اسلام کے خلاف تو نہیں ہے، شریعہ لاز کے یا اس کے مطابق ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جس بزنس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں وہ بزنس ہے کیا، ٹھیک ہے نا. ان کی انویسٹمنٹ لگتی کہاں پر ہے، کن جگہوں پر لگ رہی ہے، کون سی وہ پلیسز ہیں یا کون سے وہ انویسٹمنٹ کے راستے ہیں جو کہ حلال بھی ہیں یا حرام ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی منی کہاں پہ انویسٹ ہو کے لگ رہی ہے، جا کے کہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، اور وہ آپ کے خلاف اکثر استعمال ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ انگریز اور بلینئر لوگ، پیسے والے، وہ آپ سے پیسہ اور مزید کھینچنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو پیسہ دینا نہیں چاہتے. کسی کی بھی اتنی اچھی نیت اتنے اچھے زمانے میں فی الحال نہیں ہے، لہٰذا وہ آپ کا پیسہ بھی کھینچ کر اپنی طرف کرتے ہیں، اور چند آپ ہی میں سے لوگوں کو جو ہے ذریعہ بنایا جاتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ میں نے رات میں جو ہے 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کرا اور صبح میں وہ 5 لاکھ ہو گیا. یہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ ہی میں سے لوگ تیار کیے جاتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال تو اکثر یہ پلیٹ فارم مسلمانوں کے جو اموال ہے، پیسہ ہے، وہ حرام یا بے برکت والا، بے سکونی، بے چینی والا کیوں ہو گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پیسہ صرف حلال جگہ سے کمانا نہیں ہے، بلکہ حلال جگہ اس کو انویسٹ بھی کرنا ہے، خرچ بھی اس کو حلال جگہ پہ ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابو سفیان بڑے بڑے تجارتی قافلوں کے ذریعے سے ٹریڈنگ کیا کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، تاکہ اس سے ہونے والے منافع کے ذریعے مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچایا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہی جو آپ بٹ کوائن میں فلاں کوائن، یہ کوائن، ڈیجیٹل منی، یہ لانسنگ، وہ لانسنگ، فری لانسنگ، فلاں بہت سے جائز اور حلال کے راستے ہیں. اگر آپ علماء سے ان چیزوں کو معلوم کریں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائیں گے. تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ کا پیسہ پروفٹ آپ کو ملنے والا وہ حلال ہو بھی سکتا ہے، ورنہ اکثر کیا ہے، زیادہ تر کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو پوائنٹس ہیں وہ حرام ہیں. اس کی وجہ سے وہ انویسٹمنٹ آپ کی کیا ہو جاتی ہے؟ سود میں چلی جاتی ہے. اور سود میں جانے کے بعد آج تک دنیا میں کوئی انسان بھی سکھ اور چین کے ساتھ پیسہ نہیں کما سکا، کیونکہ اللہ اس کے رسول سے اس میں جنگ ہے. بہرحال تو ابو سفیان کے قافلے کو الاؤ ہے بالکل. چائنا آپ کے خلاف کبھی بھی پیسہ یوز نہیں کرے گا. آپ کی وجہ کیا ہے؟ چائنا اگرچہ بالکل آپ کا اینٹی ہے، آپ حلال کھاتے ہیں سارا کچھ جو حرام کھاتا ہے، لیکن اس کی چھوٹی پاکستان سے ہٹی بھی ہے. اگر آپ نے پاکستان اسٹڈیز پڑھی ہے، نہیں پڑھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال اگر آپ نے پڑھی ہے واقعی میں تو آپ نے ضرور سورسز بھی پڑھی ہوں گی، آپ نے ضرور باؤنڈریز آف کنٹریز بھی پڑھی ہوں گی، پھر آپ نے وہاں پر ٹریڈنگ اور بزنس کا لین دین، پاکستان کے سب سے اچھے تعلقات، سب سے اچھے پڑوسی ممالک، اس سب سے آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ گیٹ وے آف آئل اینڈ ٹریڈنگ کہلاتا ہے. یعنی کہ آپ جس طرح اس دروازے کو کھولے بغیر یہاں تک داخل نہیں ہو سکتے نا، تو چائنا پاکستان کا یہ دروازہ کھولے بغیر ٹریڈنگ اور تجارت کر نہیں سکتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پھنسایا ہے درمیان میں. یہ لمبی لکیر جو پاکستان کی موجود ہے نا، وہ تو اب مجھے پورا پاکستان پڑھانا پڑے گا یہاں. تو اس پاکستان کو اسکپ کیے بغیر، اسکپ کر کے وہ جا ہی نہیں سکتا. کراس اس کو کرنا پڑے گا، چاہے وہ زمینی راستے سے ہو یا سمندری راستہ ہو. سب سے شارٹ وے، گیٹ وے آف پاکستان ہے چائنا کے لیے بھی
ادھر افغانستان کے لیے بھی، ادھر ایران کے لیے بھی، یہاں بھارت کے لیے بھی. بھارت سے بھی اگر آپ کہتے ہیں نا یہ سوال، تو تھوڑی سی بات میں سمجھ میں آتی ہے. حتیٰ کہ بھارت بھی آپ کے اینٹی نہیں جا سکتا. یہ اور عجیب سی بات ہے، چائنا سے دور کی بات ہے. یہ جو آپ کے سامنے ایموشنلی گیم پلے ہو رہا ہوتا ہے نا ہر دوسرے دن، ہر چند مہینوں بعد، پھر جب سیاست ووٹنگ کرنے والی ہوتی ہے، پھر جب وہ سیٹ بدلنے لگتی ہے، یہ سارا گیم کھیلا جاتا ہے، سب مونوپلی ڈرامے بازی ہوتی ہے. ورنہ کوئی بھی انڈین یا کوئی بھی پاکستانی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتا. یہ صرف اور صرف اوپر کا گیم ہے جو کھیلا جاتا ہے اور آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. بھارت کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر ہمارا گزارا ہے ہی نہیں. میں واٹر بورڈر پہ بہت دفعہ گیا ہوں، اور صرف وہ نہیں، تقریباً بہت سارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرحدوں میں لے گئے. ہر سرحد میں میں نے جو معاملہ دیکھا ہے نا، ٹھنڈ پروگرام اور جو دوستانہ پروگرام میں نے دیکھا ہے وہ شاید آپ نے دیکھا. ایک ساتھ دوستوں کے ساتھ مل کے یہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے کسی کو بھی. بالکل یہ آپ کو مجھے بیوقوف یہاں بنایا جاتا ہے. بھارت کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان سے اندرونی دشمنی کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ہمارا نقصان ہوگا. آپ اپنے پیر پر خود کو لانا پائیں گے. یہی بات پاکستان کو بھی پتہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پاکستان اور انڈیا کی بھی کوئی آپس کی لڑائی نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. آپ کا سوال کے لیے کیا بھارت کیا ہے؟ کوئی بھارت کیا ہوتا ہے بھائی؟ انڈیا تو اس میں بھارت کہتے ہیں، اس کا نام بھارت ہے. بھارت کو آج کل فلموں میں نام دیا جا رہا ہے بھارت. ہندوستان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لے کر میں نے تو آپ کو بتا دیا 3 مجموعات بنی، وہ تینوں کی طرف یہاں پوائنٹ سے اشارہ کیا جا رہا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تیار کر کے نکلے اس قافلے کو لوٹنے کی نیت سے، اور اس قافلے کے اندر ابو سفیان کے یہ تمام چیزیں، یہ ساز و سامان اس کے پاس سارا موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان 2 ہجری کو نکلے، اور یہ وادی زعفران ہے جو کہ بدر سے بہت قریب ہے، نیئر ہے. وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے. ٹوپی والے کو بولے موبائل بند کر کے رکھ لیں. آپ موبائل بند کر کے رکھ لیں. تیاری نہیں، یہ تیاری کا ٹائم نہیں ہے، بڑی معذرت ہے، بہت وقت ہو گیا. زعفران یہ بدر سے قریب ایک ماؤنٹین اور پہاڑی علاقہ ہے. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میٹنگ کری صحابہ سے، اور ان کو اپنے جاسوس کے ذریعے یہ بات پتہ چلی کہ ابو سفیان نے ہوشیاری اور چلاکی کر کے، اس نے مثال کے طور پہ آج کے دن اس کا قافلہ مدینے کے کنارے سے گزرنا تھا، اس نے ایک دن پہلے ہی گزار دیا تاکہ نبی علیہ السلام میرے قافلے کو نہ لوٹ پائے. اور انہوں نے اپنا ایک جاسوس بھی دوڑا دیا زخمی کر کے، اپنے گھوڑے کو بھی اور اس جاسوس کو بھی ابو جہل کے پاس، تاکہ ابو جہل کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارے قافلے پہ حملہ ہو گیا. اور یہ بات کی نشانی ہو سکتی تھی. احتیاطاً اس نے یہ کام کیا، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ میں بچ کر نکل جاؤں گا. آپ کو باتیں کرنے باہر بھیج دوں گا، باہر ساری باتیں کریں. یہ جیسے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یہ گیم پلے کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھیجتے تھے سر میری 8 ایبسنٹس ہو گئی. اب سر جی بیچارے گھوم جاتے ہیں، ارے 8 کیسے ہو گئی یار، میں نے تو سب کو ایسوں سے ہٹایا ہے، یہ 8 کیسے ہو گئی؟ تو سر بولتے ہیں بیٹا ذرا اسکرین شاٹ لے دو. تو وہ کہتے ہیں سر آج اسکرین شاٹ میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن آپ پہلے چیک کر لیں میری 8 ہو گئی ہے. سر بولتے ہیں اچھا ویڈیو کا پارٹ دے دو. وہ تو ہے نا، لنک بھی دیا میں تمہیں. وہ کہتے ہیں نہیں سر وہ بھی کام کو لیتا ہوں، لیکن چاہیے آپ پہلے چیک تو کرنے کے لیے. اچھا آپ سر پریشان ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں 577 بچوں میں سے اس کا نام ڈھونڈتے اس کی ساری اٹینڈنس چیک کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو 4 ہے. اب وہ اس بچے کو بولتے ہیں کہ بیٹا تمہاری تو 8 تو ہے، 6 بھی نہیں ہے. وہ
وہ کہتا سر وہ اصل میں میرا نا بلیک بورڈ نا آف ہوا بند ہوا تھا لاک سا میں نے پیس کی جمع کرائی تھی نا اس لیے میں نے بولا نیچے ہو جائے گا. دیکھ رہے کتنا یہ بچے آپ ایک طرح کا ہوگا نہیں بلیک بورڈ کے ایک کا پوری کمال کی چیز ہے ایک طرح کے بلیک بورڈ ہے اور آئی ایل ایم ایس بھی آپشن ہے سر کا. ابھی تو اگر مجھے لسٹ ہے وہ نوٹ کے ایک سیکشن کو اوپن کر کے اگر 10 سیکشن ہے 10 میں 10 اوپن کر کے اس کا نام پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کس سیکشن. مسئلہ یہ جو ہم نے ویڈیو دینے کا کیڑا ڈالا ہے یہ بچے ہمارے ساتھ ایسے گیم کرتے ہیں. کتنے لڑکوں نے اور کتنی لڑکیوں نے اس طرح کی ہے اور جو کہ بہت بھائی صاحب میں نے آپ کو منع کیا تھا موبائل یوز کرنے سے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. ابھی بھی اسکول نہیں دے رہا میں نے آپ کو منع کرا تھا موبائل یوز نہیں کرے میں باہر دے دوں گا آپ کو موبائل کے ساتھ. ٹھیک ہے تو یہ ابو سفیان نے بھی بالکل آپ کی طرح یونیورسٹی والے بچوں والی حرکت ہے کہ اس نے ابو سفیان نے کیا کیا گھوڑے کو زخمی کرا کے بھیج دیا ابو جہل کو بیوقوف بنایا. ابو جہل تو اس کا سردار تھا بڑا تھا ادھر سے ابو جہل نے 1200 سولجر تیار کرے اور 1000 سے 1200 سولجر اور مزید ایک قبیلے کے اس کے ساتھ جڑ گئے کہ آج تو مدینے کے سارے مسلمانوں کو ہم قتل کریں گے ختم کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ قتل کر دیں گے یا کم از کم ضلع بدل کریں گے کنٹری آؤٹ آف کنٹری کر دیں گے. اور اسی نیت سے ابو جہل وہاں سے ان تمام سولجر کو لے کے ایک بڑے ساز و سامان کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نکل پڑا. اب اس طرح ایک جانب دیکھا جائے تو مسلمان کتنے ہیں 300 سے 317 82 سے 86 مہاجرین ہیں 61 اوس قبیلے کے ہیں اور 170 خزرج قبیلے کے ہیں. دوسری طرف جو کفار ابو جہل کا قافلہ ہے 1300 اس کے پاس رناکا آرمی ہے 100 گھوڑے ہیں 600 اس کے علاوہ مزید جو ہے ان کے پاس ایسے سولجر ہیں جو کہ بہت خطرناک انداز میں لڑاکا بھی ہیں اور ان کے پاس گھوڑ بھی ہیں اونٹ بھی ہیں ان کے پاس سوار بھی ہیں 70 صرف اونٹ مسلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہیں. اور نبی علیہ السلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید جھنڈا دے کر قافلے کا لیڈر بنایا ہوا ہے. یہاں پہ بنو زہرہ جو ہے انہوں نے ایک موقع پہ جب دیکھا کہ صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد اتر رہی ہے تو اس سے تھوڑا پہلے جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی انہوں نے اپنی آرمی کو علیحدہ کر کے ابو جہل سے وہ بھاگ گئے وہاں پر نکل گئے. 9 سے 10 روزانہ اونٹ کاٹے جا رہے تھے کفار کی جانب سے اور مسلمان وہاں پر 2 نبی علیہ السلام نے ان کے الگ جو ہے گروپ بنا دیے. ایک گروپ کا بڑا حضرت علی بن ابی طالب کو بنایا اور دوسرے کا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. نبی علیہ السلام نے دنیا کو آج ایک زبردست اسٹریٹجی دی جو کہ 5 پٹوں کا لشکر تھا 5 فیدر بیٹری چلاتی ہے. اب مارکر ادھر ہے نہیں ورنہ میں بنا کے دکھا دیتا جس میں ایک آپ کا فیدر یہاں ہوتا تھا ایک یہاں پر ایک ادھر اور ایک اس طرف جیسے آپ کا ایک خلیفہ ہوتا ہے 5 ستون یا رسیوں پر مشتمل ہوتا ہے. سینٹر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صحابہ کے ساتھ جو کہ کبار صحابہ چلاتے ہیں وہ ہوا کرتے تھے. ان کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. اس جانب اور اس جانب جو آگے کو موو کر رہا ہے آگے کی جانب ان دونوں طرف وہ صحابہ ہوا کرتے تھے جو کہ بہت زیادہ غصے والے ہوتے تھے. اور یہ جو پیچھے کی جانب 2 قافلے ہوتے تھے ان میں وہ صحابہ ہوا کرتے تھے جو کہ نرم مزاج ہوتے تھے ان کو پیچھے رکھا جاتا تھا اور غصے والے صحابہ کو آگے رکھا جاتا تھا کیونکہ اسلام شریعت کے اندر غصے کی بڑی فضیلت ہے. بہت زیادہ غصے والا جو ہے وہ اچھا سمجھا جاتا ہے اگر اس کا غصہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو. تو صحابہ جو زیادہ غصے والے ہوا کرتے تھے ان کو جہاد میں جو ہے بہت اچھے انداز میں استعمال کیا جاتا تھا. یہ فتنہ آج بھی پھیلایا جاتا ہے بھائی جو ماسٹر مائنڈ علماء ہے یا ان کو کارخان کہا جاتا ہے یا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں یہ اپنی جان بچا کے بیچ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
हम खुद बीच में बैठा करते थे। आप उनको मुनाफिक कहते हैं तो नाउजुबिल्लाह इसका मतलब आप अपने रसूल को मुनाफिक कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी तो किसने दी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। सहाबा को पता है अगर ये हमारे लीडर को कुछ हो गया, यानी कि हमारे नबी को, जो कि मास्टर माइंड है पूरे गेम के देखा जाए, तो फिर तो सबके हौसले वैसे ही गिर जाएंगे, खत्म हो जाएगा सारा मामला, लड़ाई कहाँ लड़ पाएंगे फिर आप। और यही होता है आपका जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या मुजाहिदीन का बड़ा हो, जो भी हो, अमीर हो, उसको दरमियान में और हिफाजत में, शील्ड में इसीलिए रखा जाता है ताकि सब उसके हुक्म के मातहत रहकर बहुत अच्छे अंदाज में लड़ाई लड़ सके। ये जिहाद के तरीके होते हैं, इसीलिए लोगों को बहुत से फिक्रों में ऐसे भी डाला जाता है कि देखो मौलवी अपनी जान तो बचा रहा है, दूसरों को आगे कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है भाई। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। बात समझ में आ गई? यहाँ से आगे चलो तो नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर समझ में आएगा अल्लाह ताला ने मुसलमानों की बहुत तरह से मदद फरमाई। वो किस तरह कि जिस जानिब से मुसलमान आ रहे थे, तो ये तरफ है, ये बदर का मकाम है सारा, और कुफार इस जानिब से आ रहे हैं जो मक्का को रास्ता जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों की तरफ थी ये सारी खिली थी कीचड़ वाली, और जो कुफार की तरफ है वो सूखी भी है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की एक मदद लड़ाई से पहले ये भी करी कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर बारिश कर दी। जो रात गुजरी, ठहरे सारे काफिले आकर, सुबह लड़ाई होनी थी, तो रात में अल्लाह ताला ने जबरदस्त किस्म की बारिश की। उस बारिश से ये फायदा हुआ कि मुसलमानों की जो कीचड़ वाली जमीन थी वो सारी धुल गई और साफ हो गई, फिसलन खत्म हो गई। और कुफार की जो सूखी वाली जमीन थी वहां पे क्या हो गया? बारिश से कीचड़ बन गया। अब सुबह में उनके लिए लड़ना फिर क्या होगा? मुश्किल होगा। कि अल्लाह ताला ने एक अपने निजाम के जरिए मुसलमानों की मदद की। सारी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो कर गुजारी, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे कि या अल्लाह अगर ये मुसलमान कल सुबह, आप अभी भी मोबाइल में लगे हैं, मैंने आपको बहुत तरीके से समझाया है कि आपके क्यों क्रॉस में क्या रखा है। क्रॉस में तो बेटा हाथ में दर्द हो या पैर में दर्द हो या कहीं भी दर्द हो, बेटा फजूल बहाने तो आप करेंगे, फिर आप में मैं इज्जत कर दूंगा, तरीके से बाहर निकाल दूंगा, तो बुरी बात हो जाएगी। अभी तक तो ऐसा हुआ कि आज ट्रेन ही खिला रहे, इसके बाद आप खिला रहे, तो इज्जत से खुद भी जाओ, मुझे भी जाने दो। मेरा नहीं पकड़ लगे आप सारे लड़के से क्लास लें, क्लास में मेरी क्लास में बैठे, मैंने तो फर्स्ट प्लेस में किसी को भी यही कहा, तो मैं किसी के पैर पकड़ता हूँ। अगर मेरा मिजाज नरम है और वाकई है, लेकिन ये सिर्फ आज की वेडनेसडे की क्लास में मुझे अपने ऊपर भूत चढ़ाना पड़ता है, चढ़ जाता है, मैं भी चढ़ाता हूँ उसको ऊपर, आ जाओ बेटा। वेडनेसडे की क्लास के स्टूडेंट थोड़े वक्ते लगे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह कल तक मैंने क्लासें ली हैं, संडे को भी ली, मंडे भी ली, ट्यूसडे भी ली। ये ट्यूसडे के स्टूडेंट बैठे भी नहीं है यहाँ पे, कोई मैं क्लास में कभी भी इतने सब्जेक्ट से बात करते ही नहीं, लेकिन ये वेडनेसडे पास क्लास है, इधर आप लोग ऐसे हैं ना वो थकाने वाले लोग, शुरू पहले से बातें ऐसी शुरू करते हैं ना कि मतलब बंदा वो हो जाता है, क्या करें यार। ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही मैंने भाग लिया था आपको 2 मिनट के अंदर कि इस क्लास को उसी भूल चढ़ा के मैं चलाऊं, वैसे मैंने चलाई तो ये चल गई, वरना ये नहीं चलता, यकीन करो। पहले दिन या तो मैं बाहर होता या ये सब बाहर होता। अभी क्योंकि एंड हो रहा है ना, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप मोबाइल को अंदर रखें, जाना आपकी भी छोड़ेगी। ये हो गया सारी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो के अल्लाह ताला से दुआएं की, तो अल्लाह ताला ने फिर मंजर खोल दिया। नबी अलैहिस्सलाम को दिखा दिया कि देखो उसका अभी शहबा को फला जगह मरा पड़ा हुआ होगा, अबू जहल उधर मरा हुआ होगा, फला मुनाफिक जो है वो इस जगह पे मरा हुआ होगा। ये सारा कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ दिखा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब सुबह लड़ाई शुरू हुई
تو اس سے پہلے تقریباً 3 صحابی 3 کفار کے مقابلے میں صفوں سے نکل کے آئے اور ان میں لڑائی ہوئی. تو دیکھا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل جو کافر تھا اس کو قتل کر دیا. دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے بھی اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا. شیبہ کو. تو یہ تینوں بڑے سردار ہیں. حضرت عبیدہ کی لڑائی عتبہ سے تھی تو یہ تھوڑا سا ان سے تفریح ہوئے ہیں. یہاں دیکھ سکتے ہیں دکھائیں گے. تو حضرت علی اور حمزہ نے مل کر جو ہے عتبہ کو بھی یہاں پر قتل کر دیا. یہ 3 بڑے سردار ادھر قتل ہو گئے. ایک ہوتا سامنے سے ایک سبوں میں سے سردار کی اجازت سے ایک نکل کے آتا تھا کافروں میں سے آ گیا کہ بھائی یہ بہت ہمارا سب سے اچھا لڑاکا جو ہے نا مجاہد ہے. وہ آگے آگے کھڑا ہو گیا. ادھر سے مسلمانوں کی طرف میں سے جس نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھیجا. تو جن صحابی نے بھی ان میں سے کہا وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے تو ان کو نبی علیہ السلام نے آگے بھیج دیا. اور اسی طرح پھر دوسرا آیا تو اس کے مقابلے میں دوسرے صحابی آ گئے. تیسرا آیا تو تیسرے آ گئے. وہ تینوں یہ ہے آپ دیکھ لیں کہ نام میں لکھے ہوئے. تو یہ تینوں جب آپس میں لڑے گئے ایک ساتھ یعنی کہ ہر ایک کے مقابلے میں ایک ہے تو حضرت علی نے بھی ولید الولید جو ہے اس کو قتل کر دیا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو قتل کر دیا. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پہ عتبہ تھا. آپ موبائل بند کر کے رکھتے ہیں، میں نے منع کیا. اس کو قتل اتنا جلدی نہیں کر سکے. وہ تھوڑا طاقتور زور آور تھا. اس نے ان کو بھی ہلکا سا زخمی کیا. لیکن اصول یہی ہوتا تھا کہ جو جیت جائے گا وہ پھر اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے گا. لہٰذا پھر حضرت علی اور حمزہ آگے بڑھے. انہوں نے پھر اس کو ان کے ساتھ مل کر 3 بندے سے تو بڑی آسانی سے آرام سے قتل کر دیا. یہ بات یہاں پر ختم ہوئی. اس کے بعد اب سب کے آگے لڑائی بڑھ رہی ہے اور سیدھی کی جا رہی ہے. ابو جہل نے جیسے ہی وہ پچھلی صفوں کو درست کر رہا تھا اس دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عبید الرحمن ہے، یہ 2 اچھے صحابی ہیں. سب سے میں نام تھوڑا آگے پیچھے کہہ رہا ہوں تو صحیح نام دیکھ لینا. ان دونوں نے اپنے چچا سے پوچھا. وہ 3 کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروپ بنائے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کم عمر بچے یہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے. آپ دونوں باتیں کر لیے میں باہر دیکھوں گا تو یہ میرے ساتھ کیسے مل کر لڑ پائیں گے. وہ یہ بات سوچ ہی رہے تھے اور وہ واقعی اتنے چھوٹے بچے تھے کہ تلوار ان کی قد سے زیادہ بڑی تھی اور وہ خود اس سے چھوٹے تھے. لیکن نبی علیہ السلام کے اس زمانے میں واقعی بچوں کے اندر ان کی جہاد کی محبت تھی کہ وہ ہر بچہ لڑنے کے لیے تیار تھا اور جانا چاہتا تھا. بہرحال وہ اپنی محبت میں آ گئے تھے لڑنے. تو یہ واقعہ اب وہ دونوں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ ابو جہل کون سا ہے. انہوں نے کہا تم کیا کرو گے ابو جہل پوچھ کے. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. آج میرے پاس موقع، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ ان کا جوش تھا، جذبہ تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو جہل جیسے مجھے نظر آئے گا میں تمہیں بتاؤں گا. ادھر سے دوسرے نے کان میں پوچھا کہ میرے چچا یہ بتائیں ابو جہل کون ہے. اب وہ حیران ہو گئے کہ یہ بھی پوچھ رہا ہے وہ بھی پوچھ رہا ہے. تو اس کو بھی پوچھا کہ تم کیوں پوچھتے ہو. اس نے کہا میں آج اس کو نہیں چھوڑوں گا. اتنے میں کہتے ہیں ابو جہل پیچھے کی صفیں درست کرا کے آگے بڑھا تو میں نے ان کو اشارہ کر کے بتایا پہلے بچے کو کہ دیکھ وہ ابو جہل ہے. اتنے میں دوسرے میں کو میں بتانے لگا کہ دیکھو وہ آ رہا ہے ابو جہل. پہلے والے کو دیکھا تو وہ دوڑ لگا چکا تھا، سبوں سے نکل کے وہ ابو جہل کی طرف بھاگ رہا تھا اور ابو جہل کا بھی صفیں درست کرانے میں لگا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا. ادھر سے دوسرے بھی وہ بھاگے اور ان دونوں نے جا کر ایک نے پیٹ میں تلوار گھوم دی اور دوسرے نے یہاں دی. یہ گردن میں تقریباً کہتے ہیں 80 سے 85% حصہ کٹ گیا تھا اور وہ ابو جہل گر گیا. ابھی حالانکہ لڑائی شروع ہو رہی تھی، تقریباً ہونے کے قریب تھی تو یہ واقعہ ہوا. اور وہ ان کے چچا دیکھ کے حیران ہوئے کہ دیکھو ان 2 بچوں نے تو کفار کا سردار کو یہاں ٹھنڈا کر دیا تو کام ہی ہو گیا. اتنے میں ابو جہل گرا تو اب وہ پیچھے سے ان کے چچا یہ بھی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنی تلوار نکالی، اس کے سینے پہ ایسے پیر رکھا ابو جہل کے اور اس کی گردن کاٹنے لگے. تو کہتے ہیں اس وقت ابو جہل کی 3 رگیں یہاں سے جڑی ہوئی تھی.
باقی رہنے نہیں کرتے تھے. تو اس وقت ابو جہل اس کو کہنے لگا کہ او غلام کی اولاد، تو اپنی تلوار سے میری گردن کاٹے گا؟ میں سرداروں کا سردار ہوں اپنے قبائل کے اندر، تو میری تلوار نکال میان سے اور میری تلوار سے میری گردن کاٹی ہو. اور دیکھ سردار کی گردن ہے تو بڑے اہتمام سے کٹنی چاہیے، تھوڑا نیچے سے سینے کی طرف سے رکھ کے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی نا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام والا، اس سے بھی بڑا فرعون میری امت کا فرعون ہے یہ ابو جہل. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی ناک میں ایک قطرہ پانی گیا تھا، اس ساری فرعونیت یہاں دوسرے ناک سے نکل آئی اور وہ کلمہ پڑھ جاتا موسیٰ علیہ السلام کا. اس کو قرآن گواہ ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کلمہ پڑھ جاتا کہ میں موسیٰ پہ اس کے اللہ پہ ایمان لایا. لیکن یہ ابو جہل دیکھو کیسا خطرناک منافق کافر ہے، سردار ہے، کتنی لڑے رہتی ہے، اتنی تکلیف میں بھی وہ اپنی فرعونیت کی باتیں کر رہا ہے، تکبرانہ باتیں کر رہا ہے. ابھی بھی وہ نیچے نہیں آیا. وہ کہہ رہے کہ میں سردار ہوں، میری گردن دیکھ، میری تلوار سے کاٹ اور نیچے سے رکھ کے کاٹ. تو یہ کہتے ہیں میں نے اس کی گردن کاٹی نیچے سے رکھ کے اسی کی تلوار سے. اب میں اس کی گردن کو کھینچ رہا ہوں، وہ اتنی بڑی گردن تھی وہ مجھ سے کھینچ بھی نہیں رہی. تو میں نے 2 صحابی کو اور آواز دی، انہوں نے بھی آئے، چیترے جو تھے تلواروں پہ لپٹے ہوئے وہ اس کی گردن سے باندھے، رسی باندھ دی اور ہم 3 بندے کھینچ کے اس کی گردن کو بڑی مشکل سے گھسیٹتے ہوئے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور لے جا کے آپ کے قدموں میں پھینک دیا. تو نبی علیہ السلام نے بہت مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا. آپ نے کہا ویل ڈن، زبردست کام کیا، آج تم نے رسول کو، اللہ کے محبوب کو خوش کر کے رکھ دیا، تم نے ایسا زبردست کام کیا. حالانکہ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ابو جہل کے پیچھے دن میں کئی 100 مرتبہ گئے کہ ابو جہل بات سن لے، مان لے میری بات، یہ جس راستے میں تو چل رہے ناکامی کا ہے، جہنم میں جائے گا، تو کلمہ پڑھ لے. ایک تو وہ وقت اتنا شدید تھا کہ اتنی طوفانی بارش اور آندھی چلتی عجیب، اور اس وقت میں بھی اس نے ابو جہل کے اندر سے کہا ابھی جو سائل ہوگا نا میرے دروازے پہ یہ بہت ہی ضرورت مند ہوگا، جو چیز مانگے گا میں دے دوں گا. اپنے بتوں سے وعدہ کر رہا ہے اندر سے. جب دروازہ کھلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے کہا بھائی کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا کر دیا. حالانکہ ابھی چند سیکنڈ پہلے دیکھو اپنے بتوں سے وعدہ کر کے نکلا تھا کہ میں جو مانگے گا جو ہوگا اس کی بات پوری کر دوں گا. نبی علیہ السلام کھڑے تھے وہ اس کے تو ایک دم آواز بھاگتا ہو گیا کہ یہ اس کو کیا کر رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں. اتنی یعنی کہ آپ نے کوشش کری کہ ابو جہل اگر کلمہ پڑھ لے گا اس کے پیچھے ہزاروں قبائل کلمہ پڑھ لیں گے، اسی لیے کوشش کی. لیکن وہ ابو جہل دیکھو نہیں تھا اس کے نصیب میں کلمہ، تو وہ آخر پھر آگے اس نے 2 بچوں کے ہاتھوں جو ہے اللہ نے اس کو قتل کروا دیا. اور سارے کفار کے تو اسی وقت حوصلے گر گئے. بہرحال جب یہ ابو جہل کے موت سے پہلے یہ صفحے درست کر رہا تھا تو شیطان بھی اس سے ہاتھ چھڑا کے بھاگا. حالانکہ اس کو شیطان نے تیار کیا تھا لڑائی کے لیے. ہاتھ چھڑا کے بھاگنے لگا. ابو جہل نے اس کو کہا کیوں بھاگ رہے؟ اس نے کہا جو مجھے نظر آ رہا ہے بیٹا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. میں نے دیکھ لی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر لے کر اتر رہے ہیں، آج تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، آج تم لوگ نہیں بچ سکتے. شیطان ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا. ابو جہل کو اس وقت کی بات نہیں سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. آخر صحابہ یہ کہتے ہیں ہم نے ابھی تلوار نکالی ہوتی تھی سامنے والے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، تو وہ فرشتے ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے. اب جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو اللہ تو اپنی مدد ایسی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. ہمارے ایک استاد ہے، یہ ابھی چند سال پہلے چلیے پہلے جب افغانستان کے اوپر ہوا حملہ، انہوں نے خود اپنا سارا واقعہ سنایا. کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بم کے گولے وہاں سے آ رہے ہوتے تھے ہمارے اوپر، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی. تو ہم نے خود دیکھا وہ بم کے گولے آ کے ہمارے اوپر گرتے ہی نہیں تھے، وہاں سے دھڑ دھڑ آ رہے ہیں، لائن میں بالکل لگے ہوئے آ رہے ہیں. وہ ایسے بڑے بڑے گولے ہوتے تھے. کہتے ہیں ایسا محسوس ہمیں لگتا تھا کہ کسی نے ایسے نا بیگ کے اندر لیے وہ گولے اور واپس پھینکے، وہ واپس جا کے اس سے دگنی طاقت کے ساتھ وہاں دھماکے میں پڑتے تھے. تو ان کو انگریزوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ ہمارے ساتھ ہو کیا ہے. وہ وقت ٹائم کیا انہوں نے پتا چلا کہ یہ تو ہمارے نمبر کے بولے ہیں، یہ واپس کیسے آئے ہماری بات. تو اللہ جب انسان مسلمان کے ساتھ ہو جاتا ہے نا اللہ ایسے مدد کرتا
صاحب خود بتا رہے تھے کہ ہم ان گھوڑوں کے نیچے تھے لیکن وہ اوپر نہیں آ کر پڑتے تھے، اللہ کی ایسی مدد کی تو وہ واپس پیروں میں فرشتے ڈالتے تھے اور پھینکتے تھے، وہ جا کے انہیں پر پڑتے تھے۔ جب بعد میں انہوں نے اس کے ٹکڑے نکالے نکل آتے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو سارے ہم نے ادھر فائل کیے، یہ ادھر کہاں سے ہے؟ وہ پریشان سے عقل کر لے۔ تو یہ ہوتا ہے جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر ساری دنیا آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ بہرحال یہ ایک لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں 22 جو ہے صحابہ وہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر 3 دن تک ٹھہرے، 70 بڑے کفار جو سردار تھے وہ مارے گئے، اس کے بعد 70 بڑے سردار جو پکڑے بھی گئے، قریش کے جو لیڈر مارے گئے، ان میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو بختاری، آپ کے نشان، عمیرہ بن کعب یہ سب شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر 3 دن ٹھہرے، آپ نے سارے صحابہ کو جو شہید ہو گئے تھے ان کی تسلیت کی، جو کفار سارے مارے گئے تھے ان کو بھی دفنایا۔ اس کے بعد جو ہے کفار کی طرف سے مسلمانوں کو یہ سارا مال تجارت کی شکل میں جو ہے 2.5 لاکھ کا فائدہ حاصل ہوا۔ جو کفار کے پاس سارا ساز و سامان موجود تھا، جو جہاد کی صورت میں مال ملتا تو کیا بولتے ہیں غنیمت حاصل ہوا۔ آج کا دن اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا ہے؟ یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان، یعنی کہ وہ دن جس دن حق اور باطل آپس میں لڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ آوازیں گروپ نمبر 1 پہنچتا ہے۔ اس کام سے مجھے میری پریزنٹیشن لوگ بات چھوڑا ہے، لوگ بات جلدی آگے کیا ٹائم کر رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہے ہمارے پاس۔ کس نام سے بھیجے گروپ 1؟ کس نام سے بھیجے؟ تمام اسٹوڈنٹ آپ بالکل خاموش ہو جائیں۔ نہیں سر ایسا نہیں کریں۔ اور یہ بندے بچی چکا ہے اور انسان کی سچائی کو مانتے ہیں اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی بگاڑنے کے طریقے اس بارے میں بتا رہا ہے اور اس کے بارے میں تعصب سے دور رہیں، تعصب بہت پیدا نہ کریں۔ جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تعصب بہت بڑھ گیا ہے
جس کی وجہ سے لڑائی کر کے بہت بڑھ رہے ہیں. اور اگر کوئی اپنی مطلب آنے والے بندے کو فیور کرتا ہے اور جس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی بہت پھیلتی ہے. ہمیں ہر وقت اچھا بات کرنا چاہیے کہ یہاں سب جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اگر اور اہل تجسس پیدا نہ کرو اور نہ غیبت کرو. کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ضرور تم اس سے نفرت کرو گے. اور اللہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے. سیکنڈ حدیث میں رکھتے ہیں مستر علی. Assalamu alaikum. My topic is always check the facts. As a Muslim, we should try to check the facts and validity of some news that comes to us. کوئی بھی ہمیں جو بات ہمیں معلوم پڑے کسی سے بھی تو اس بات کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے, الزام لگانا نہیں چاہیے. اور اگر کسی کے لیے بھی ہمیں کوئی بات اگر ہمیں معلوم پڑے تو ہمیں پوچھنا چاہیے اس سے پہلے اس کے بارے میں کوئی بولنے سے. تو یہ جو موبائل والے میں نا بند کر کے رکھ دو سر, یعنی بات نہیں کرے جو بات کرے گا میں پانی کھا رہا ہوں. کوئی بھی اگر شخص جس کو وہ ہمارے پاس کوئی خبر لے کے آئے ہمیں بتائے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں پہلے تو اس کی بات کو سمجھنا چاہیے اور پھر اپنے حساب سے اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے, پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم کوئی بھی کام بغیر خود سے پتہ لگائے اس پہ ایکشن نہ لے اور بعد میں اس سے مسئلہ حل کریں. اس میں بتایا گیا کہ کوئی مسلمان مسلمان کا کوئی نام برا نام رکھے نا اس کا کوئی ایپ نکالے. اس کے لیے فائدہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. بالکل خاموش ہو جاؤ, قرآن کی آیت پڑھ لیں اور آپ الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے, وہ ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو, اور کوئی عورت دوسری عورتوں سے تمسخر نہ کرے, ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہو. اور کسی اپنے مومن بھائی کو برا نام نہ رکھو, اور ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے, اور جو توبہ کرے وہ ظالم ہے. ریکنسیلیشن کا مطلب ہے کہ آپس میں باتیں نہیں کرو, سب خاموش ہو جاؤ. قرآن کی سورہ حجرات میں ریکنسیلیشن میں جیسے صلح کہتے ہیں تو وہ ایک ذاتی اقتدار ہے, اور مسلم ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے بھٹا نہ لگے, نہ لڑائی جھگڑا کرے.
فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فعلت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. If there are two groups of believers in conflict, reconcile them. अगर दो ग्रुप आपस में भिड़ जाए तो उनके बीच सुलह कराओ. If one of the group persecutes the other, अगर उन दो में से कोई एक उत्तर आए, fight the group who persecutes that group so that the group returns to Allah's commitment. तो उससे तब तक आप सुलह करवाते रहो जब तक वो अल्लाह के रास्ते में वापसी ना आ जाए. If the group has returned to Allah's command, reconcile them with justice. और अगर वो ग्रुप वापसी अल्लाह के रास्ते पे आ जाए तो फिर उसमें अदल के साथ उसके बीच सुलह फिर से करा दो. Be fair, verily Allah loves those who are just. और अल्लाह सुलह करने वाले से अदल का प्यार करता है. सुभान अल्लाह. Thank you. اسلام کے ذریعے اللہ کا ہی پریکٹس کر جانے سے یہ ہے. ویسے مسلمان ہم اللہ پر ایمان کبھی ایسی طرح قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ترجمہ یہ ہے کہ اس کا آپ نے کہا کہ ایمان لے آئے لیکن ان سے کہو ایمان نہیں لائے لیکن یہ کہو کہ آپ اسلام پہ نئے ہیں کہ حقیقی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں اللہ برابر نہیں ہونے دے گا. بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سلمان بھائی کا بھائی ہے تو ریاض اپنے بھائی کے ساتھ محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دونوں بھائی کے بیچ صلح کرنا اللہ سے ڈرتے ہو تاکہ اللہ پاک ہم پہ رہے. شکریہ. Surely the most honorable of the Allah is the one who is the most glorious. Now, آواز نہیں آ رہی. یہ دیکھو نا
یہ اسٹارٹڈ اسٹڈیز کی پریزنٹیشن ہے کیسے ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ پریچے اٹھا رہے ہیں. یہ یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام کے متعلق بات کرنا جو ہے نا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور پیچیدگی کی بات ہے. آپ اپنے حالانکہ آپ مسلمان ہیں سب سے پہلے, ٹھیک ہے نا, آپ کو اسلام گود میں مل گئے. اب اسلام کی بات یہاں پر کھل کر کرنا اور مکمل دھیان کے ساتھ کرنا, اس انداز میں کرنا کہ ہر کوئی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. اگر یہ موبائل بھی کوئی استعمال کر رہا ہے تو وہ غلط استعمال کر رہا ہے. اب تو وقت نہیں ہے استعمال کرنے کا, یا آپ کو کلاس سے پہلے تک تیاری کرنی ہوتی ہے ساری. اس کے بعد جو آپس میں ڈسکشن بھی کر رہا ہے, بات چیت بھی کر رہا ہے, وہ بھی غلط کر رہا ہے. اس کو چاہیے توجہ کے ساتھ یہاں پر بات سنیں. دوسرے کے بھی کانفیڈینس جس کو آپ کہتے ہیں, یا اس کے اپنے آپ پر جو یقین ہے اس کو مستحکم کرنا, اس کو بڑھانا, یہ آپ کے ذمہ ہوتا ہے. نہ کہ الٹا یہ کہ ہمیں تیری آواز نہیں آ رہی تو زور سے بول, وہ اس کو بولے تو ادھر آ جا, تو آگے بیٹھ جا. پھر آپ کی پریزنٹیشن کے اندر پھڈے کا لفظ یہ صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے. پھر آپ جو بول رہے ہیں آپ کو خود نہیں پتا آپ بول کیا رہے ہیں, کہ وہ توبہ کرتے ہیں تو وہ لوگ ظالم ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ توبہ کرنے والا ظالم تو نہیں ہوتا, وہ تو اچھا انسان ہوتا ہے. پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے اتنی سی پریزنٹیشن میں غور کری تو وہ گڑبڑ ہے. اس لیے نمبر آپ بھول جائیں کہ آپ کو کوئی خاص نمبر ملیں گے, آپ دیکھ کر قرآن کی آیت پڑھ لیں تب بھی غلط پڑھ لیں, اور اس میں کوئی جذبات ہی نہیں ہے, کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں, لکھا ہوا کیا ہے. مقصد گناہ تو اس میں ملے گا ہی نہیں آپ کو. سیدھی سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گناہ آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ آپ سیکھنے والے ہیں. لیکن سیکھنے والے کا یہ تو ظاہر ہوتا ہے نا, جھلکتی ہے بات کہ اس نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے. مجھے یہ ظاہر ہوا ہے کہ آپ نے شاید کہیں بیٹھے بیٹھے کلاس میں کچھ دیکھا ہے, تھوڑا بہت آگے پیچھے کرا ہے, اسکپ کرا ہے, جو بھی کرا ہے آپ نے, اور پھر آپ نے ادھر آ کے وہی موبائل سے آپ نیوز پڑھ لیں, وہیں سے دیکھ کر آپ آیت پڑھ لیں. کہیں سے مجھے کسی ایک طالب علم کا یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس نے شاید پہلے بیٹھ کے اکیلے میں کوئی 2-4-5 منٹ اس کی تیاری کی. اس نے آیت کو بہت اچھے انداز میں, سوائے ایک طالب علم کے, اس نے تھوڑی آیت صحیح پڑھی, باقی سب نے گڑبڑ پڑھی ہے. اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے سب سے پہلے کہ آپ نے کتنی تیاری کری ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیوقوف جو کھڑا ہوا ہے یہاں پر, یہ ہمیں دھڑ سے دے دے گا اور ہماری فل سی بھی دے دے گا 35 نمبر, تو آپ بیٹھے. پچھلے جتنے بھی سیمسٹر گزرے ہیں 9 سال سے میں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ ادھر یونیورسٹی میں. میں نے فائنل ایگزام میں سی پی جو ہے نا کھال اتار کے دی, میں نے اچھی طرح کھال اتار دی ہے. بہت اسٹوڈنٹ میرے پیچھے بھاگے, میں نے ان کو پہلے سے کہہ دیا تھا. اب یہ پہلا گروپ تھا اس کے پاس, اس کو ہم صرف یہ موقع دے رہے ہیں, یہ پہلے گروپ کو میں دوں گا, اس کے بعد کسی کو نہیں دوں گا. یہ طریقہ ہوتا ہے. اب جس نے تیاری نہیں کی تھی اس کے نمبر جیسے تیسے بھی ہوں گے, وہ بھی اس کا خود ذمہ دار ہے. انہوں نے جس طرح دی ان کو کوئی نمبر نہیں ملے خاص. ان کو میں آخر میں دوبارہ بالکل آخر میں اگر وقت مل گیا تو میں ان کو موقع دے دوں گا, کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت ہے نہیں. میں نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ سب کی پریزنٹیشن لے کیا. گروپ نمبر 2 کون ہے اور کس نام سے مجھے نہیں مل کی آئی؟ ایک ٹاپک کو 2 بندے لیتے ہیں, کس کے نام پہ ایڈ اتنی سوال ہے. بتاؤ انگلش یا انگریزی بولتے نہیں, بول اردو بول سرائکی بول نہیں ہوتا, بس جب چیز سر کو سمجھا رہے ہیں آدمی سے اور اس کا ترجمہ سے کیا
سر مجھے سر گنجے کو تلفظ تو میں نے والا میں پڑھنے تو چلے بھائی چلو بسم اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الذي رب العرش عما يصفون. اس میں ترجمہ ہے اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان بیٹھا بھرا ہو جاتے. جو باتیں یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں خدا وہ ان سے بات. وہ مائک چھوٹا پڑ رہا ہے. ہاں نام بتا رہے ہیں نا ٹاپک بتا رہے ہیں سر. اور انگلش پڑھنا ضروری ہے نا ٹاپک کے حساب سے. انگلش جو آپ کو پڑھنا ہے انگلش میں ہوتا اچھا ہے. سر وہ فرسٹ سیمسٹر بچے آپ کو تھوڑا سا گائڈ کر دیں. سر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ فائدہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں اچھا ہے نا. آج تو سیکھیں گے نا اس طرح انشاءاللہ. پرانے لوگوں سے تو سیکھنے کو تو ملے گا. سب کو بولے 5 نمبر محنت ہو جائے گی جو باتیں کرنا باتیں نہیں کرو. میرا ٹاپک اس میں بکرا کی آیت 164. بولے 5 نمبر بات نہیں ہے. بات نہیں بھائی باتیں نہیں کریں کوئی بھی. سر إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ and the day the great ships which sail through the sea, that which benefits people and what Allah has sent down from the heavens of deep, giving life hereby to the earth after its lifelessness and dispersal, wherein every kind of moving creature and is directing of the wind without control between the heavens and the earth are signs for a people who use reason. نیوز تھوڑی پڑھنی ہے کیسے. میں یوں میں آتے تھے. یہ گھر کے بچے ساری لوگ نکلی ہیں. سب میں سے آ گئی. My name is Sarina sir. Today Quran ayat number 16. نام بول رہے سر. وہ دیکھیں نام بولے.
ترجمہ. اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا جسے تم ہمیں سجدہ کرنے کو کہہ رہے ہو ہم اسے سجدہ کریں، اور اس بات سے بھٹکتے ہیں. تفسیر اس کی یہ ہے جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا تھا رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے تھے رحمان کیا ہے، اسے سجدہ نہیں کریں گے. بات ایسی ہوئی تم حق ہی کہہ رہے ہو لیکن چونکہ تم کہہ رہے ہو تو ہم اسے سجدہ نہیں کریں گے، اور اس بات سے ان کے اندر نفرت اور بھٹکنا ہی پڑ رہا تھا. السلام علیکم، میرا نام حسن نظام ہے اور میری سورۃ فرقان ورس 63 ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایجوکیٹڈ بندہ ہے وہ اگر آپ سے روڈلی بات کرتا ہے تو آپ اس سے وینجنس نہیں لو گے، آپ اس کو اگنور کر کے بیچ بیچ میں بول کے آپ ہٹ جاؤ گے. خاموش ہو جاؤ. باہر جاؤ، باہر جا کے دونوں بات کرو. جاؤ باہر جاؤ، موبائل کے ہاتھ میں ہے نا. تمہیں تم کتاب پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو. ترجمہ جو ہمارے خدا نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے وہ خدا اور پیغمبر کو اور پیغمبر کو پڑھاوا مسکینوں کے حاجت تاکہ جو لوگ تو ہمیں سے دولت مند ہیں انہیں کے ہاتھوں میں نام رہنا. اور جس سے تمہیں منع کرے تو اس کو پاس کرو. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سب جانا دے گا. ارے کام جو ہے نا کرنا. یہ جو فرسٹ سیکنڈ گروپ ہو گیا نا یہ اپنے نام پرسوں پہ لکھتے ہیں اور جو ایبسینٹ ہے ان کے آخر میں نام لکھتے ہیں. اور اس سے زیادہ اہم کام یہ کرنا تم لوگ کہ جو لڑکے بھی آئے تھے فرسٹ گروپ کے اور یہ جو لڑکی آئی تھی سیکنڈ گروپ بیٹھ گئے میں تاکہ بات سمجھا دوں نا. دیکھو بہت ضروری ہے آپ لوگ یہاں کر کے پتہ نہیں 25,000 کوئی 30 کوئی 35 کوئی 40 اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. لیکن ماشاء اللہ سے آپ میں سے کسی کو بھی قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا. معذرت کے ساتھ میں یہ بات مجھے کہنے پہ مجبور ہوں اور میں آخر میں اسی لیے پریزنٹیشن بھی رکھتا ہوں
ہو سکتا ہے لوگ اور کسی وجہ سے پریزنٹیشن رکھتے ہوں نمبر دینے دلانے یا لینے للانے کے چکر میں، لیکن میں خالصتاً اس نیت سے رکھتا ہوں کہ تاکہ میں آپ کو اس طرف ایک اشارہ کر دوں، موٹیویٹ کر دوں، آگے آپ کی مرضی ہے، زندگی آپ کے ہاتھ میں ابھی جوانی ہے، اگر آپ یہ ابھی سمجھ جائیں گے تو اچھا ہے، ورنہ آپ ساری زندگی یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلے جا کے آپ اپنا قرآن صحیح کروائیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں تو کسی اچھے قاری کو پکڑیں، کسی اچھی قاریہ کو آپ خواتین پکڑیں اور گھر پر یا اس کے پاس جائیں، گھر پہ قریب ہو آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر سے اس کو جا کر اس کے ساتھ بیٹھ کے 10 منٹ روزانہ اپنا کم از کم خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتا ہوں یہ دیکھو میں نے ہاتھ جوڑ لیا، ٹھیک ہے؟ شاید چل نہیں، یہ جو آخر والے موبائل میں لگے ہوئے صاحب موبائل بند کریں اور اس کا مجھے دیکھنے میں بہت اہم بات کرتا ہوں، یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے ایسے، لڑکوں کے آگے بھی لڑکیوں کے بھی، کہ خدا کے لیے اپنا قرآن صحیح کرو۔ مجھے تو دل سے میں رو رہا تھا یا کھڑا ہوں لیکن میں کسی کو بول نہیں رہا، میں مجبور کیا ساتھ مجھے کہنا پڑنے کسی کا بھی قرآن صحیح نہیں، جو غلطیاں آپ لوگ کر رہے ہیں ابھی اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ، اس کی میں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو اسی نیت سے یہ بات لازمی کی ہر کلاس میں ماشاءاللہ، پھر بھی ہماری سنڈے کی کلاس میں، منڈے کی بھی، ٹیوزڈے کی کلاس میں تو چلو ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی پرانی آیت اتنی نہیں تھی، کچھ اسٹوڈنٹ وہاں کے بھی ادھر سے ابھی ان کا بھی میں نے سن دیا تو، لیکن ان کلاسوں میں پھر بھی جو ہے بچوں نے قرآن کی آیت جتنا انہوں نے یہاں پڑھنی تھی بہت اچھی پریکٹس کری اور بہت اچھے سے پڑھا دی، کچھ نے وہاں پہ غلطیاں کی میں نے ان کو بھی سمجھا دیا، ٹھیک ہے نا؟ جتنی بھی 8-10 گروپ کی پریزنٹیشن ہوئی تو میں نے ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ دیا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا کہ آپ خدارا یہاں سے جانے کے بعد نا سب سے پہلا کام یہ کریں گے کسی سے اپنا قرآن ٹھیک کرا، آپ کا قرآن بالکل گڑبڑ ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نے آپ سے اگر قبر میں یہ پوچھ لیا یا وہاں محشر کے میدان میں کہ بھائی قرآن سناؤ صحیح، بھلے ایک آیت کوئی صحیح سنا دو میں تمہیں جنت میں ڈالتا ہوں، اور آپ نہیں سنا سکے تو اس سے بڑی شرمسار بات کوئی نہیں آپ کی زندگی میں، یہ پوری زندگی اللہ نے اتنے سالوں آپ کو دنیا ہر دن گزر رہا ہے، اس میں تھوڑا سا وقت خدا کے لیے قرآن کو بھی دے دو اور قرآن اپنا ٹھیک کراؤ، کسی بھی طرح 2-3 ہزار سے اوپر کوئی بھی نہیں لیتا، مہینے کا بتا رہا ہوں میں، اس دور میں بھی آپ 2000 بھی کسی قاری کو پکڑاؤ گے وہ خوشی خوشی آپ کو قرآن آ کے نا آدھا گھنٹہ پڑھائے گا تو آپ کا قرآن ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ، تھوڑے عرصے میں 2-4-6 مہینے میں آپ کا قرآن ماشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا، یہ ٹھیک کرنے سے صحیح ہوگا، بہت گڑبڑ ہے ادھر جو میں نے سنا ہے نا بہت غلط ہے قرآن، اللہ ناراض ہو گئے ان چیزوں سے، آپ اپنے قرآن کو ٹھیک کریں۔ اچھا بھائی آ جائیں، آپ کہنا کس نام سے پریزنٹیشن ہے؟ دیکھیے اوپر کر بیٹھے گا بیٹھے ہوئے آپ بات کر لیجیے بڑی وہ پورے کیمرے میں چل رہی ہے۔ آج کا ہمارا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکول بنایا ہوا ہے، اور ایکول کا آپ بولتے ہیں کہ ایکول ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکول ہے، اس میں ایک بڑی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایکول ہیں تو آپ ایکوالٹی کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے قرآن کریم میں ہماری ایک آیت ہے وہ ہم ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ترجمہ کریں گے اس کا، یا ایھا الناس انا، اس کا مطلب ہے کہ انسانوں سے بات کر رہا ہے وہ ہیومینٹی، یا ایھا الناس اس کا مطلب ہے وہ ہیومینٹی، انا انڈیڈ خلقناکم، خلقناکم کا مطلب ہے کریٹیو، ہم نے انسانوں تم کو بنایا ہے،
from लिखियोतुम वहुंसा वजअलनकुम शऊबन, मतलब आपको हमने मर्द बनाया है, औरत बनाया है, और आपको जो है हमने जो है ना शऊबन का मतलब होता है कि आपको जो है ना हमने नेशंस में बनाया है, आपको मुल्कों में हमने बनाया है। और दूसरा क्या है वो कबाइल जो होते हैं, ट्राइब को बोलते हैं, तो कबाइल ये आपके साथ इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि मुझसे जो गलती हो जाए आप मुझे कवर अप कर लें। इसका मतलब होता है कि आपको हमने जो है कबाइल में बनाया, आपको निष्कट में बनाया, क्यों बनाया? ताकि आप में जो है ना हम अलग अलग नहीं हो कि हम जो है कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पाकिस्तानी बैठे है, इसलिए बनाया है कि हम एक दूसरे के साथ पहचान कर पाए। हम जो है सारे बराबर ही, बस ये तभी इसलिए है कि हम एक दूसरे के साथ पहचान कर पाए। इतना मतलब आपको बताया मैंने कि हिंदी इसका मतलब ये है कि बेशक अल्लाह की नज़र में सबसे जो बेहतरीन इंसान वो है जो कि आप सब में से जो इंसान को सबसे जो राइटियस है, राइटियस का मतलब होता है मोरली राइट, मतलब जो अल्लाह के जो कानून है वो फॉलो कर रहा है, और राइट होता है वो अल्लाह की नज़र में सिर्फ वो बंदा जो है ना वो होते हैं। और अल्लाह जो है सब जानने वाला है और सबकी खबर। शुक्रिया। सर अकेले के ये तो असल में है ही दो का, इनका 2-3 स्टूडेंट आए हैं तो वो स्टेप कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सर इस क्लास की बात करूँ, हम लोग यहाँ पे लड़का लड़के अलग बैठते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ क्लास की बात करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल सर सिर्फ लड़कों की तरफ फेवर करते रहे कि उनसे सारी बातें करें, उनको अच्छे मार्क्स देते रहे, और लड़की की तरफ को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर सकें, लेना क्या लगता है उनके साथ सही है। इंसान के लिए काफी जरूरत है। आपको जैसे किसी भाषा का तासुब पैदा हो सकता है तो आप उसको लड़ना शुरू कर सकते हैं, तो उससे हम लोग दुनिया में क्या फर्क पड़ सकता है। आप आगे दुनिया में भी देख सकते हैं कि हम लोग इस्लामिक कौम में हम लोग को जो है इक्वालिटी नहीं है, हम लोग बिल्कुल अपने आप को दूसरे से बड़ा समझते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, ये हमसे बिल्कुल काफी ऐसा लग रहा है काफी लोग किस तरह एक बेहतरीन होनी चाहिए। मेरी जो मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे वो है and in their properties is a right for the needy and deprived. इसमें आपको जिस तरह समझ में आ ही रहा होगा कि ज़कात की एक तरीके से बात की जा रही है। अल्लाह ने आपको बिल्कुल सही तरीके से बता दिया है कि आपका माल भी आपका खुद का पूरा नहीं है। इसमें दूसरों जो नीडी लोग हैं, जिस तरह गरीब तबका है, उनकी भी हक बिल्कुल बनता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि रोडों पे अगर होते हैं जो खाने को नहीं मिलता, अगर आप उनका अपना अगर सब से
200 रुपये का दे देना तो उनके लिए काफी मतलब दिन उनका दिन बन जाता है। आप उनके एक नेकी का काम करें, इससे आपका भी भला होता है, उनका भी भला होता है। जब आप किसी की नेकी करते हैं तो उनके दिल में भी होता है कि किसी ने मेरी रक्षा किया, अब मैं किसी की रक्षा करना चाहूँगा। इसका लेकिन ये ना सोचिए कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, दिल में ये कि ना किसी के लिए करना चाह रहा हूँ, उससे भी इसके दिल में ये आता है। इससे भी ये है कि जो अल्लाह ताला उनके देखना पसंद आता है और उनको उनका अजर बिल्कुल मिलता है। दिस वाज आवर अल्लाह ताला जज़ाए खैर दें। हमारे इस्लाम में तो असल में यही है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ये कहा जाता है, लेकिन मुसलमान नहीं करता। बहरहाल दूसरा ये कि एक भाई ने देखिए प्रेजेंटेशन है, इसमें जो है आप कर सकते हैं अपने ख्यालात का, वो अच्छी बात है, हमें कोई बुरा नहीं लगता, अच्छी बात है, हमें उससे अच्छा ही लगता है कि चलो किसी ने खुलकर हिम्मत तो करी, बात रहती है। तो खैर ये तो हमारा इस्लाम है, इसलिए हम मजबूर हैं कि हम जो है वो लड़कों को कोशिश करते हैं जितना आप अलहदा रख लें, लड़कियों को अलहदा रख लें, ताकि हम पढ़ाई कर सकें, वरना तो पढ़ाई रह जाएगी, बाकी सब होता है। तो दूसरा ये है कि मैं देखें मर्द का औरत से पहले पड़ता है उसकी आंखों का, तो सबसे कम जो एनर्जी इस्तेमाल होती है तो आपकी पलकों को झपकने में इस्तेमाल होती है या अपनी नजर को हटाने में, तो वो तो हमारे काबू में है ना। उसके बाद ही इंसान गुनाह की तरफ जाता है, तो हम उस गुनाह को स्टार्टिंग हमारे रात से होता है। इसीलिए मैं खुद भी एराज करता हूँ और हर वक्त को करना भी चाहिए, और वक्त बाद में पर्दा करेगी, पहले तो हमारा अपनी नजर में पर्दा है, तो ये हमारा इस्लाम का ये तरीका है। और इसी के अंदर हया भी है, और इसी के अंदर जो है इज्जत भी है, और इसी के अंदर कामयाबी भी है। सारा कुछ नजर की हिफाजत के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी आप उसी सूरत में हो सकती है जब आप इसकी हिफाजत करेंगे। ये आपका पहला खिड़की है, जिससे सबसे पहले खुलते ही जो है सामने वाले का नक्शा आ जाता है, दिल में, दिमाग में, हर जगह चला जाता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी उस इंसान की होती है जो इस खिड़की की सबसे ज़्यादा हिफाजत करता है, फिर और खिड़कियों की हिफाजत करता है, फिर वो तक़वा इख्तियार करता है, गुनाहों से बचता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी इंसान को ख्वाब की शक्ल में होती है। अब ये एक ग्रुप है, इसके बाद थर्ड ग्रुप है ना आपका, हाँ ठीक है, थर्ड ग्रुप है। इसके बाद देखते हैं मौका मिल जाता है तो अच्छा फर्स्ट और सेकंड तो हो गया ना, उसके बाद ये थर्ड ग्रुप रहता है, वो एक्स्ट्रा ग्रुप हमने बीच में ऐड करा था, आज है थर्ड ग्रुप। चलिए जी ग्रुप दिए टॉपिक भी बताएं, अपना नाम भी बता दिया करें। ग्रुप 1 कौन था वो भी नाम लिखते हैं पर्चे पे, मुझे देते हैं। पहले जल्दी करें स्टार्ट। Allah who is the most beneficent and the most merciful. नाम तो बताओ। Assalamu alaikum. And I
you guys are doing well. My name is Alishba Mehmood and we have group members, that is Akrama Iqbal, Naz, Javedia, Safina and Taiba. Today the topic of my presentation is the right to life. The first and the foremost basic right is the right to live and respect human beings. In Holy Quran it lays down in Surah Al-Ma'idah, ayat number 32. Man qatala nafsan bil ghayri nafsin aw fasadin fil ardi faqadnama qatala nasa jami'an. That means whoever kills a human being without any reason, like manslaughter or corruption on earth, it is as thought he had killed all mankind. In simple word it means कि किसी ने भी अगर किसी भी मासूम का या किसी भी innocent man का अगर कत्ल किया तो वो ऐसा है जैसे कि पूरी इंसानियत का कत्ल करना. In Islam, no human being has any kind of right by himself to take human life in retaliation or causing mischief on earth. If anyone has murdered a human being, it is as if he has slain the entire human race. Now, to further elaborate the right to the safety of human rights, I would like to call up. Subhanallah. Assalamualaikum, my name is Akrama. My topic is the right to safety of life. The right to safety of life. कुरान के अंदर जब जिक्र आएगा जिंदगी का तो उसकी ही फौरन बाद जो है वो हुक्म जो आएगा वो आएगा. ये जिक्र इस बात का आएगा वो आएगा सेफ्टी ऑफ लाइफ. इस तरीके से जिंदा रहना, उसी तरीके से उस जान को बचाने को. हाजिर हाजिर. हाँ सर बैठे आप. सही है पूरे नंबर जाओ. जिंदगी देने वाला जिंदगी को बचाने वाला भी उतनी ही अहमियत रखते हैं नहीं खाते. कुरान में जिक्र है वमन अहयाहा फकरानी यानी कि और जिसने एक जिंदगी इंसान की जान बचाई गोया इसने पूरी इंसानियत की जान बचाई. तो क्लास वो इससे हम ये बात क्लास जैसे कि कोई टीवी है या वैसा कोई ऐसा चोट लगे हमारा ये फर्ज है ना हम यहाँ से देखें. हम चलते फिरते रोड पे कितने लोगों को देखते हैं, अक्सर लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है, हम रुकते तक नहीं हैं. क्या कि भाई कौन रुके, वहाँ रखना तो नहीं, बस निकल जाओ नहीं. अगर हमें कोई दिखे ऐसा जिसकी हम जान बचा सकें, जरूरी कि वो इंसान हम अक्सर देखते हैं हमारे लिए मोहल्ले में जानवर तक हम पूछने तक नहीं, बिल्लियाँ पूरी होती है उनको पानी तक नहीं देते. तो सेफ्टी ऑफ लाइफ के लिए सब चीज़ें आती हैं कि हम अपनी इंसानियत का ख्याल रखने वाले इसका सबूत है कि हाँ हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत बाकी है. Now to further, I would like to invite Javedia. Assalamualaikum, my name is Javedia Asim. Today my topic is the right to a basic standard of life. Allah Subhanahu wa Taala said, and there is a wealth. And in their wealth, there is an acknowledged right for needy and destitute. इस वर्ष की क्लियर मीनिंग ये है कि हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि वो अपने मुसलमान भाई की मदद करे. आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आप अपनी जेबें भरे जा रहे हो और आप गरीब की मदद नहीं कर रहे हो. अगर आपको पता चले किसी को नीड है, वो खुद आपको नहीं बोल रहा, लेकिन आपको पता चले किसी को जरूरत है, तो आपका फर्ज है कि आप उसकी मदद करें. अल्लाह ताला ने आपके माल में और आपकी प्रॉपर्टी में उनका हक रखा है, तो अगर आप उनकी मदद नहीं करें तो आप एक तरीके से उनका हक खा रहे हो. एक और वर्ड से अर्जुनन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वफी अम्वालिहिम हक़्क़ल लिसाइल वल महरूम. इसका तर्जुमा है and there was a share in their wealth for needy and deprived. जो भाई है उसका भी हक है और जो मांग रहा है आपसे खुद आके मांग रहा है उसका बहुत हक है. आपका फर्ज है कि आप उसकी मदद करें. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, my name is Sayyida और मेरा टॉपिक है
फ्रीडम हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिला हुआ तोहफा है सही कह रही और हमें इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो गुलाम बना लेते हैं हमें और प्रेजेंट इंसान के पास ये राइट है कि उसको वो एक आज़ाद जिंदगी गुजार सकते हैं। आप ने इरशाद फरमाया है बुखारी में ये हदीस आती है उन लोगों के लिए जिसके साथ एक वो जो गुलाम को बेचता है, दूसरा वो जो उसकी रकम खाता है या उसको खरीदता है। ये किसी को भी हक हासिल नहीं कि वो किसी को अपना गुलाम बना ले और उस पर बर्तरी हासिल कर ले। अल्लाह पाक ने हर इंसान को आज़ाद कर दिया और ये उसके पास राइट है कि वो एक आज़ाद तरीके से गुजार सके। Now I would like to call Sabina. Assalamualaikum. My name is Sabina. There is cooperation. Cooperation is good thing, good deed. हर इंसान को किसी न किसी की दावत की जरूरत पड़ती है एक खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए। कोई भी इंसान कभी अकेला रहकर कुछ नहीं रह सकता। इसी तरह एक मुआशरे को भी किसी न किसी के दावत की जरूरत पड़ती है। लाइक एक मुआशरा जिसमें बाकी इत्तेफाक ज्यादा होगा वो मुआशरा ज्यादा इस्लाम हमेशा से यही कहता है कि लोगों में अपनी ताउन हो, भाईचारा हो, क्योंकि जिस मुआशरे में हमेशा पुरसुकून रहता है वही मुआशरा तरक्की करता है। इसी में एक हदीस है थैंक यू وَلْيَتَعَوَّنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ اور نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرنے تعاون نہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ عذاب دینے والا ہے۔ میں اپنے نمبر کے پورے ٹینشن نہیں لیتا بہت نہیں بھی Thank you so much. Now I would like to call Mehraj. 22 This is my answer to that, and my topic is the equality of well-being. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کو گروہوں، قبیلوں اور قوموں میں تقسیم صرف تفریق کے لیے، نہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسانی ایک قوم دوسری قوم پر برتری پر فخر حاصل کرے، اور نہ ہی اس تفریق کا مقصد یہ ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر ذلت اور حقارت سے پیش آئے اور اس کے تمام حقوق ادا نہ کرے۔ اگر اسلام نے کسی انسان کو فضیلت دی ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ ایک انسان کا اخلاق، اس کا تقویٰ اور اس کا اعلیٰ کردار اور پاکیزہ کردار، صرف اسی بنیاد پر اسلام نے ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت دی ہے، نہ کہ قوموں اور نسل کی بنیاد پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور ان کی حدیث ہے کہ کسی بھی اجمی کو کسی بھی عربی پر اور کسی بھی عربی کو کسی بھی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ تو پھر آپ لوگ کس تفریق پر ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے پر فخر کرتے ہیں؟ ایک انسان اگر کالا ہے تو دوسرا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کالے لوگوں کو منہ ہی نہیں لگاتے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ایک امیر انسان غریب کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ تو اسلام نے اس بات کی کوئی اجازت ہرگز نہیں دی کہ آپ اپنے آپ کو برتر تصور کریں اور کسی کو اپنے سے کمتر
اللہ پاک نے تو ہر انسان کو ایکول بنایا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں پھر اس تفریق کو کرنے والے؟ ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہم کس بنیاد پر اس تفریق کو کرتے ہیں؟ So this is the all of our group. So thank you so much. Jazakallah. سائنس کے بعد نا میک اپ نہیں کرنا. آوازیں مار رہے تھے. From BS Psychology, and my members of Surah Al-Hujurat and its points. Al-Hujurat की 49 सूरत है, 18 आयत है, और ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना में नाज़िल की गई है. रात का पर्पस ये था कि इसमें मुसलमानों को बेसिक टीचिंग्स और एजुकेशन सिखाए गए थे कि एक मुसलमान उम्मत को किस तरह रहना चाहिए, उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए और किस तरह से उनके साथ बात करनी चाहिए. इस आयत एक आयत है इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वरा इन्नल लज़ीना युनादूनका वराए हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून. इस आयत में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को ये बोला है कि वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरों के बाहर से जोर से आवाज़ देते थे और बुलाते थे, उन्हें ये सब करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान उम्मत अपने नबी के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकती और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत तमीज़ से पेश आना चाहिए और उन्हें इस तरह बाहर घर के बाहर खड़े होकर आवाज़ नहीं देनी चाहिए. जो मुसलमान थे और जो मदीने में रहते थे उन्हें इस बात से आगाह थे, लेकिन अक्सर लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से आकर मिलते थे तो वो उनके घर के बाहर खड़े हुए आवाज़ें देते थे और उन्हें बाहर बुलाते थे जोर जोर से. तो ये आयत तब नाज़िल हुई थी और अल्लाह पाक ने इस मुसलमानों को एक अस्सलाम वालेकुम. And my thoughts on Surah Al-Hujurat is to verify. Allah Ta'ala ने Surah Al-Hujurat आयत नंबर 6 में फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फtusबिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन. कहीं किसी कौम को बेजानी ईज़ा ना मिले और फिर अंतिम केवल पछतावा. यानी कि अगर कोई हमारे पास कोई खबर आता है तो हमें पहले उसकी तस्दीक करनी चाहिए, उसको कन्फर्म करना चाहिए कि वो सही है कि गलत, उसको कन्फर्म करे बगैर उस पर यकीन नहीं करना चाहिए. दूसरा पॉइंट है टू मेक. अल्लाह ताला ने आयत नंबर 10 में फरमाया मुसलमान भाई तो अपने दो भाइयों को सुलह करो और अल्लाह से डरो, उन पर रहमत हो. यानी कि हमें दो भाई मुसलमान उनके दरमियान सुलह करानी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हम पर रहमत हो. अस्सलाम वालेकुम. I am Amsa Bushra from BS Psychology. तो इस आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी के वला तजहरु लहू बिल-क़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून. तर्जुमा इस आयत का ये है कि ए मोमिनो अपनी आवाज़ ऊंची ना करो इस गैर बताने वाले नबी की आवाज़ से जैसे तुम आवाज़ में चिल्लाकर करते हो, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे आवाज़ निकारत हो जाओ, तुम्हें खबर भी ना हो. तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं
کہ جس طریقے سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے ہمیں بالکل اسی آواز میں بات کرنی ہے، نہ ان سے اونچی آواز میں ہمیں بات نہیں کرنی. اگر ہم ایسے اس طریقے سے بات کریں گے تو ہمارے اعمال جو ہم نے اب تک کیے ہوں گے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے اعمال ضائع ہو گئے. اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، نہ مردوں سے ہنسے اچھا نہیں کہ وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے ہنسے ایسا نہیں دور نہیں کہ وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ آپس میں تانے کرو، نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو. اور کتنا ہی برا ہے کہ مسلمان کو فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم کہلاتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے گا، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے گی. اگر کوئی اگر وہ آپس میں ظاہری طرح اس کا مذاق اڑا تو کیا پتا وہ دل میں تقویٰ اس کا زیادہ ہو، وہ اللہ کے دل سے زیادہ قریب ہو. تو ایسا ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین حکم دیے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے ہیں. ایک حکم تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ آپس میں تانے نہ کرو، کسی کو بھی تانے نہیں کہنے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں منع کیا گیا، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اسی طرح ایک اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. جیسے کسی کو چڑھانے کے لیے کسی کا بھی کچھ بھی نام رکھ سکتے، ہمیں کسی کا بھی کچھ بھی نام نہیں رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا ہے. اگر ہم ان تینوں میں سے کوئی بھی کام کریں گے تو ہم لوگ فاسق کہلائیں گے. اور کتنی ہی غلط بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ مسلمان میں فاسق کہلائیں گے، تو یہ کتنا ہی غلط ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے جو توبہ نہیں کرے گا تو وہ تو سب سے بڑا ظالم ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ اگر دو فریق آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان پہ اصلاح کروائیں، اور اگر کوئی ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو زیادتی کر رہا ہے اس سے لڑیں جب تک کہ وہ اللہ کے حکم پہ واپس نہ آ جائے. اور اگر وہ اللہ کے حکم پہ واپس آ جانا ہے تو ہمیں عدل کرنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ لینا چاہیے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا
لا تكذبوا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. O believers, exceed not over Allah and His Messenger, and fear Allah, and doubting Allah fear and mercy. حجرات کی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ اللہ کے احکامات پہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ کر سکے اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے. تو ہم سب مسلمانوں کی یہ بات واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگے نہ بڑھیں اور ان کے دیے گئے اصولوں پہ عمل کریں اور اللہ کا ڈر اور بے شک اللہ سب کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی گئی سارے احکامات پہ عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آخری پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو ہم تک پہنچا سکیں. ہم پہ یہ بات واجب ہوتی ہے کہ ہم ان کی بات پہ عمل کریں اور اس کے آگے اپنے آپ کو نام رکھیں اور اپنی طرف سے کچھ ان کے پیغامات کچھ بھی نہیں گئے بہت اچھی گڑی بہت اچھی پیرنٹس کے لیے سب سے بڑی آزمائش ان کے بچے اپنے اور سب سے بڑا چیلنج ہے پیرنٹس کے لیے. اور جس طریقے سے ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ ہمیں بنایا اللہ نے لیکن ہمیں دنیا میں آنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں اور ہمیں بچپن سے بڑے ہونے تک جو سب سکھایا وہ ہمارے ماں باپ نے سکھایا. ہمارے پیرنٹس نے جو سیکھ دی ہے جس طریقے سے لائف ٹائم میں چلنا سکھایا وہ سب سے زیادہ ویک تھے اور اس کے اندر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز میں کھانا نہیں آتا تھا کھانا سکھایا ہمیں چلنا اور سب کچھ نہیں آتا تھا ہمارے ماں باپ سکھایا. تو ہمیں بڑے ہونے کے بعد اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس جب ویک ہو جاتے ہیں تو ہمیں انہیں وہ سپورٹ دینی چاہیے. حالانکہ ہم اتنا بھی پرسنٹ اپنے پیرنٹس کا حق ادا نہیں کر سکتے یہ بھی اسلام میں ہے. اس کے بعد میری قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ولد طالب نزل إليه أبويه برحمة إلا كان له بكل نزلة حجة مبرورة. فقالوا يا رسول الله وإن نزل بكل يوم 100 نزلة قال نعم الله أكبر وطيب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی ایک نگاہ دیکھتے تو ان کو ایک سچ کا ثواب ملتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ان کے پیٹ بیٹھے ہوئے انبیاء کرام نے ان سے سوال کیا کہ کیا
اگر دن میں بچے 100 دفعہ بھی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کیا انہیں سیم ریوارڈ ملے گا؟ تو انہوں نے جواب میں بتایا کہ بے شک اللہ سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے اور اس کا اجر اتنا ہی ہوگا. ولا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ترجمہ: اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے حکم دیا ہے کہ صرف میری عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو. دوسرا اس میں واضح کیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے پر پہنچ جائیں تو ان کو بھی نہ کرو، ان کا احترام کرو، ان سے کلچا چوڑے کر کے بات نہ کرو، ان کے لیے دعا کرو، رحمتی اور ان سے تمیز سے اور پیار سے محبت سے سلوک کرو. السلام علیکم. my name is مولانا شیخ اور میری سورہ ہے سورہ اسراء کی ورس نمبر 24. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس کا ترجمہ ہے: اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو رکھ اور دعا کر، کیونکہ انہوں نے تجھے بچپن میں اور ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے رحم دلی سے، پیار سے ان کا حق ادا کرنا چاہیے. اگر ہم ان کے لیے پوری دنیا کی خرید لیں، کائنات کی خرید لیں، تو ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اس دنیا میں لے کے آئے ہیں، ہمیں انہوں نے بڑا کیا ہے، ہمیں انہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، کھانا کھلایا ہے، تربیت دی ہے دنیا کی، دین کی، لیکن ہم ان کا حق بالکل ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کو چھوٹی سی پیار کی نظر سے بھی دیکھ لیں یا ان کے لیے پوری دنیا کی کائنات بھی خرید لیں، جائیداد خرید لیں، لیکن ہم ان کا قرض ادا نہیں کر سکتے اور ان پر ہمارا سارا حق ہے. شکریہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی ناراضگی میں والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اپنے والدین کو خوش رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا عزت و احترام کریں، ان سے لہجے میں بات کریں، ان کے لیے وقت نکالیں اور ان کے ضروریات کا خاص خیال رکھیں اور ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اور میں فرمایا کہ جو انسان بھی اپنے ماں باپ کے انتقال کر جانے کے بعد ان کا قضا حل ادا کریں گے یا ان کا کوئی ڈیٹ پے کریں گے تو they will be raised among the righteous on the day of judgment.
and it is considered as a way of helping one's parents even after they passed away. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے خدا کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رحمت سے پیش آئیں. ایک واقعہ چھوٹا سا، ایک آدمی نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر حج کروایا اور پھر مولوی صاحب سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، کیونکہ میں نے اس کو پورا حج فارم کروایا اپنے کندھے پہ بٹھا کر. تو مولوی صاحب نے جواب دیا کہ تم نے ان کو یہ جو حج کروایا تو تم نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جو جس پہ تم تھی. انہوں نے تمہیں سوکھے میں سلایا تھا اور وہ گیلے بستر پر سوئی تھی. تو ہم اپنے ماں باپ کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان سے صلہ رحمی سے پیش آئیں، ان کی ہر بات کو مانیں، ان کے لیے وقت نکالیں. اور اس کے علاوہ قرآن میں کئی جگہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کے علاوہ کئی ساری حدیث ہیں. ایک حدیث میں یہ بھی کیا کہا گیا کہ ماں باپ کا نافرمان رمضان میں بھی معاف نہیں کیا جاتا اور اس کی عبادت کا حکم ہے. تو اس لیے اپنے ماں باپ سے اچھے سے پیش آئیں. جزاک اللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar. اس کو سبسکرائب کرके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें. जज़ाक अल्लाह.